Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. अहमदीस जमात इसलाह पसंद तंजीम के इम्पोर्टेंट मेंबर मोहतरम एम चौधरी साहब आज फिर तशरीफ़ लाए हैं हमारे इनविटेशन पर, और जाहिर सी बात है कि वो पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपनी बात या अपने पॉइंट्स 1 सवा मिनट की 3 4 5 ऑडियोज़ में रखेंगे और फिर रुक जाएंगे, और प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम अपने सवालात या मज़ीद वजाहत उस पर तलब करेंगी, और उसके बाद चौधरी साहब अपना अगला पॉइंट रखेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर फैसल साहब और उजाला मुगल साहिबा कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया, तो हम उसी टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल अंदाज में करते हैं, बजाय कि हम थोड़ा सा इसको हैवी ड्यूटी रखें, जैसे कि मेरे पहली टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थी, तो अगर हम इसको गुफ्तगू शनीद के अंदाज़ में हम गुफ्तगू करें और इसको फिर आगे बढ़ाएं और बढ़ाते चले जाएं, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा सुनने वालों के लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा रेफरेंसेस कलेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि काम के दौरान जो है पूरा हफ्ता के बाद जो है एक दिन छुट्टी का मिलता है, तो वो मैं नहीं तैयारी कर सका जैसी मैंने पहले की थी, क्योंकि पहले मैं अपनी ईद की छुट्टियों पर था। तो इसको हम आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे इनफॉर्मल अंदाज में। तो आप इस प्रोग्राम को शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम चौधरी साहब, वेलकम है आपको ग्रुप में। और जैसा कि आपको पता है कि बातचीत तो हम वहीं से शुरू करेंगे। आपने 1 बाय 1 दलाइल पेश करने हैं, और जैसा कि हमने उसमें रूल्स में लिखा था कि छोटी छोटी ऑडियोज़ में, और बात जो आपने करनी है वो ये है कि कुरान करीम, हदीस और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और मलफूजात वगैरह की रोशनी में आपने मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार जंबा साहब को पेशगोई मुस्लिम मऊद 1886 का मिस्दाक साबित करना है। बाकी आगे इसके अलावा आपने उनको मऊद ज़की गुलाम साबित करना है, ईसा इब्न मरियम साबित करना है, 15वीं सदी का मुजद्दिद वगैरह, ये जो कुछ भी उनके दावाजात हैं वो आप साबित करेंगे। हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि इन सारे दावाजात में से उनका सबसे बड़ा और मेन दावा कौन सा है। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहीं से शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ ताकि जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए, कि हम यहाँ पर ये साबित कर रहे हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने जिस जमात की बुनियाद जो है 1890 के लगभग डाली थी, और जो कि इस्लाम की कंटिन्यूशन थी और है, उसमें एक वजूद के नज़ूल का ज़िक्र था जिसकी पेशन गोई आप हमें देकर गए थे। और वो जो वजूद था जिसको आप अपनी जिस्मानी ज़रूरियत में तलाश करते रहे, और मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा प्रेशर आपके ऊपर आया कि जनाब आपका वो रूहानी बच्चा या जिस्मानी बच्चा जो आपको देना था अल्लाह ने, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। फिर उसके पीछे हम थोड़ा सा जाते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजूद की पेशनगोई की थी जिसका मैंने बहुत तफसील से पहले ज़िक्र किया, वह इमामुकुम मिनकुम। उसका जब नज़ूल होगा तो तुम्हारा इमाम तुम में मौजूद होगा। वो इमामत की मौजूदगी में एक शख्स नाजिल करेगा। जैसे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब फरमाते हैं कि बड़ा शोर है मेरे शहर में किसी अजनबी के नज़ूल का, वो मेरी ही जान न हो कहीं, कोई कुछ तो जाके पता करे। तो अपनी जमात को वो लाशऊरी तौर पर बयान कर गया था कि एक अजनबी होगा, ख़ानदान मसीह का कोई शहज़ादा नहीं होगा, पता कर लेना, मेरी ही जान होगी, यानी कि वो हमारे ही अंदर से होगा। हमने जो है इससे पीछे जो है बाइबल का भी बहुत जिक्र किया, द किंगडम अगेंस्ट किंगडम, द नेशन अगेंस्ट नेशन। फिर बाइबल फरमाती है कि उसका निशान आसमान के बादलों पर ज़ाहिर होगा। तो हमने से ये साबित किया था कि वो वजूद जो है ये वही है जिसकी खबर जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और मिर्ज़ा साहिब ने दी, अलग वजूद नहीं है ये। और फिर हमने इस बात पर भी तफसीली रोशनी डाली कि बाइबल के बेशुमार पेशन गोइयाँ जो हैं वो कुछ हालात का जिक्र करती हैं, जिसमें जंगें होंगी, जिसमें जो है कहत होंगे, जिसमें जो है ज़लज़ले होंगे, जिसमें जो है कहत साली होगी, और बड़े तवातर के साथ ऐसी हमें बाइबल में मिलती हैं। और फिर कुरान पाक की हमने आयत ज़ुखरूफ़, सूरह ज़ुखरूफ़ की आयत का जिक्र किया था कि उसका आना ईसा का क़यामत की घड़ी होगा। तो ये हमने सारे जिक्र किए थे, हम इसी को आगे लेकर चलेंगे।
تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ان کا سب سے پہلا یا سب سے اہم دعویٰ کون سا ہے، تو اس پر ہم آتے ہیں۔ دیکھیے احمدی حضرات، جماعت احمدیہ کی کینوس میں ایک شخص کے آنے کا ذکر ہے۔ رسالہ الوسیط پڑھیے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بڑے واضح انداز کے اندر جو ہے اپنی وفات سے پہلے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر ایک وصیت لکھی تھی، رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالے کے اندر آپ نے ایک پورے کے پورے سیٹ اپ کو جماعت احمدیہ کو دے کر گئے تھے، اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا میرے بعد مل جل کر کام کرو، اس وقت تک جب تک کہ کوئی شخص روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جاتا، اس وقت تم خلافت بنا لو یا امامت بنا لو یا انجمن بنا لو، جو تم نے بنانا ہے بنا لو، اس کا آنا تمہارے لیے ضروری ہے، وہ نہیں آئے گا جب تک میں نہ جاؤں گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو مسیح علیہ السلام نے عیسائیوں سے کیے تھے۔ تو آپ کا سب سے اہم دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ وجود ہیں جس کا ذکر اور جس کا وعدہ جو ہے خدا تعالیٰ سے پا کر حضرت مسیح علیہ السلام نے احمدیوں کو دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے مل جل کر دعاؤں میں لگے رہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں یہ دعائیں شروع ہو گئی تھیں، اور حکیم نور الدین صاحب کے زمانے میں مولوی محمد علی صاحب نے حکیم صاحب کی توجہ دلائی کہ جناب حضور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بعد قدرت ثانیہ کے ظہور کی دوائیں کے لیے کہا تھا، تو آپ یہ دوائیں کروائیں۔ تو یہاں سے دوائیں دوبارہ شروع کروائیں گئی، وہ بند ہو گئی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکیم نور الدین کے دور میں وہ منزول نہیں کیا تھا۔ تو آپ کا پہلا دعویٰ جو ہے، سب سے اہم دعویٰ، وہ ہے روح القدس پا کے کھڑے ہونے والا شخص جس نے قدرت ثانیہ کا آغاز کرنا تھا۔ تو اب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس میں اگر آپ مزید کوئی سوال کریں تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی محترم چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں آپ نے جس شعر کا حوالہ دیا مرزا طاہر احمد صاحب کا، شعر کا کہ بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں کوئی جا کے کچھ تو پتا کرے۔ تو اول تو بات یہ ہے کہ ان کے تو میرا خیال ہے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنے میرا مطلب ہے کسی اور موڈ میں یہ شعر لکھ رہے ہوں، کیونکہ جب شاعر شعر لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کون ہوتا ہے یا وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے یہ صرف شاعر ہی جانتا ہے، اور اس شعر میں کہی گئی بات کو کسی ایسی الہامی پیش گوئی کے مستاق شخص پر ثابت کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سادہ دلی ہے، اور اس میں سے تو خیر نکل آنا چاہیے۔ اب ہم اگلی بات کرتے۔ دوسری بات، جب میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ان کا جو سب سے مین دعویٰ ہے جناب عبدالغفار جمبا صاحب کا کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ الہامی پیشگوئی کے مطابق روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا وہ شخص ہے۔ اب یہاں یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ آنے والا جو ہے جس کو وہ بہت ہی وسیع اور عظیم حیثیت کا حامل شخص ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے کہ بس مرزا صاحب نے پیشگوئی کر دی تھی تو وہ آنے والا جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ جب ایک طرف آپ اس کو کہتے ہیں وہ ابن مریم بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ وقت کا نبی بھی ہے، امتی نبی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ جب یہ اس کو پیشگوئی کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں تو آپ اس کو جماعت احمدیہ کا انٹرنل معاملہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ جماعت سے باہر نہ تو کسی کو اس پیشگوئی کی خبر ہے اور نہ ہی پرواہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے آنے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ جی، میں پہلے کلپ کی طرف آتا ہوں جس میں آپ فرماتی ہیں کہ یہ ایک شاعر کا ایک شعر تھا اور شاید ان کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ یہ بات درست ہے، ممکن ہے ان کو خبر نہ ہو، لیکن خبر ہو چکی تھی ان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر تو یہ ایک شعر ہوتا تب تو مان لیتے کہ جی ٹھیک ہے ایک شعر تھا، پتہ نہیں کون اجنبی بس کہہ گئے کسی حالت میں۔ دیکھیے یہ سارے مذہبی معاملات جو ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ نیک خواب تو آپ کو نہیں آئی تھی، نیک خواب تو فرعون کو آئی تھی، بادشاہ کو آئی تھی۔ آپ نے تعبیر بالکل جو شاعر، آپ چونکہ خود شاعرہ ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شاعر حضرات بعض اوقات ایسے شعر وہ کہہ ڈالتے ہیں
کہ وہ ان کے بڑے براڈ میننگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کیفیت پر جانا چاہیے، اس کیفیت میں کیا شرک آ گئے، اور بعض اوقات ان کو خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا جب وہ کسی مذہبی مقام کے پر فائد ہو۔ مثال کے طور ان کا یہ کہنا کہ خیرات ہو مجھ کو بھی ایک جلوہ عام اس کا، پھر یوں ہو کہ دل پر الہام کلام اس کا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ اب ان کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور وہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ غلام مسیح زماں ہاتھ اٹھے، یہ غلام مسیح زماں ہے کیا، کون، جن کے آنے سے اس بلا نے ٹلنا تھا۔ فرماتے ہیں میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے۔ تو یہ جو ہے کسی کے آنے کا منظر پیش کر رہی ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں بالجکی ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ کون بنائے گئے آسماں کے لیے، کس کا ساتھی خدا بن گیا؟ جماعت کے یہ خلیفے تو کسی کو مسئلے کے قریب بھی گھسنے نہیں دیتے۔ ایون مرزا طاہر احمد صاحب کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے ان کو معلوم ہوگا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی کسی کو مسئلے پہ نہیں جانے دیتے تھے، خود ہی پڑھاتے تھے، سجدے کے بعد جو ہے وہ وقوع کرتے تھے، وقوع کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے رکوع کے بعد۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ آنے والے نے امامت کی موجودگی میں آنا تھا، تو اس وقت کا امام جو بھی تھا خدا نے اس کے منہ سے نکلوایا۔ اب میں آپ کا سوال دوسرے کلپ پہ دیتا ہوں۔ اب ان کی جو مین دعویٰ ہے، سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے بعد جو ہے ایک روح القدس پا کے کھڑے ہونے والے ایک شخص کے انتظار کے لیے کہا تھا، جس نے قدرت ثانی کا آغاز کرنا تھا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اسی سلسلے کے مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے، بالکل 13ویں خلیفہ تھے۔ 11ویں جو ہیں وہ مجدد طلب ثانی، 12ویں سید احمد شہید، 13ویں سید بریلوی صاحب، اور 14ویں جو ہے مرزا صاحب تھے۔ اب اگلا جو مجدد آنا تھا ڈیفینیٹلی وہ حدیث مجددین کے مطابق تو آنا تھا۔ حدیث مجددین تو موقوف نہیں ہوئی، اسے تو جماعت احمدیہ نے کر دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص اور آنے والا موعود مجدد وہ ایک ہی ہے، ایک ہی وجود ہے، اور وہ شخص جس نے روح القدس پا کے کھڑا ہونا تھا یہ وہی روحانی بیٹا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو وہ اپنی جسمانی اولاد میں تلاش کرتے رہے، در حقیقت اس کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بڑے واضح فرما دیا تھا کہ وہ فرزند تیری تیسری پارسا تباہ نیک اہلیہ سے ہوگا۔ پارسا تباہ نیک اہلیہ جو صاحب اولاد ہوگی، تو وہ پارسا تباہ نیک اہلیہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں ملی، وہ فرزند بھی نہیں ملا۔ تو یہ میٹافوریکل زبان تھی۔ وہ تیسری بیوی جو تھی وہ آپ کی جماعت احمدیہ تھی، اور وہ فرزند اس میں نزول کرنا تھا۔ اب یہاں پر پورا محمدی بیگم کا کانسیپٹ جو ہے، محمدی مریم کا جو کانسیپٹ ہے، محمدی مریم نوٹ محمدی بیگم، محمدی بیگم تو وہ ایک حادثہ پیش آ گیا کہ تیسری بیوی لینی ہے۔ یہاں پر جو محمدی مریم کا جو مقام حضرت مسیح علیہ السلام کو ملا، اس مقام سے میں مریم کے اندر سے جو ہے عیسیٰ نے جنم لینا تھا، اور وہ وہی فرزند تھا جس سے تیسری اہلیہ جماعت احمدیہ میں نزول کرنا تھا، امامت کی موجودگی میں، امامکم منکم، اور اس وقت امام مرزا طاہر تھا، اور وہ کہتا ہے بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا۔ یہ شور آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ دعوے، تمام دعوے جو ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ میں مسلم موعود ہوں مرزا صاحب کے پیشن کے مطابق، دوسرا کہے کہ جی میں جو ہوں وہی روح القدس پا کر کھڑے ہونے والا شخص ہوں، تیسرا شخص یہ کہے کہ جی میں مجدد ہوں۔ یہ ایک وجود ہے، یہ ایک سینٹرل پروفیسی ہے، پروفیسی مسلم موعود، جو تمام مذاہب کے اندر ہے۔ تو اس کو جو ہے سمجھنا، میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، لیکن ہم اسی کے اوپر جو ہے آگے چلیں گے۔ تو حضرت جنبا صاحب کے جو دعوے جات ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر تمام یہ دعوے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کی طرح وہ اپنے آپ کو موعود یوسف بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں اگر ہم جائیں گے تو بڑا لمبا چل جائے گا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے۔ یہ کون ہے یوسف؟ یا تو مرزا صاحب جو تھے وہ ایک دیوانہ سا بندہ تھا، پاگل سا، اس کو کچھ نہیں پتہ، نہ اس کا کوئی خدا سے تعلق تھا، وہ من گھڑت الہام بناتا تھا، من گھڑت اس کی پیشن گوئی تھی۔ یا تو ہم یہ مان لیں اور اس معاملے کو یہیں دفن کر دیں۔ اگر ہم مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں، ان کے الہامات سچے ہیں، تو پھر ہمیں ایک موعود یوسف بھی چاہیے، تو ہمیں جو ہے ایک بنی اسرائیل بھی چاہیے، ہمیں ایک مسلم موعود بھی چاہیے، ہمیں ایک جو ہے
روح القدس پا کر آنے والا شخص بھی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ایک مجدد بھی چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ تو یہ تمام دعوے جو ہیں ایک وجود کے اوپر جو ہے مرکوز ہیں۔ تو ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ آگے چلیں گے تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس پیشن گوئی کی خبر جماعت احمدیہ سے باہر کسی کو نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اس پیشن گوئی کی خبر جماعت احمدیہ کے اندر بھی کسی کو نہیں ہے۔ آپ اس پیشن گوئی کو ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے جو ہے ان احمدی بھائیوں کو دیتے ہیں، انہیں کہیں کہ بی بی یہ پڑھ کے تو سنائیں۔ 90% لوگ جو ہے نا، جو یہ پیشن گوئی تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے پڑھا جائے، یہ اس کے پڑھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ سمجھنے کی تو بات بہت دور کی بات ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہمیشہ سے رہا ہے، ان لوگوں کو سے یہ زبردستی دعویٰ منوایا اس لیے گیا ہے، اس کو انٹرنل میٹر کہا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ اس کو دفن کر دیا جائے، اس وجود کو ہی دفن کر دیا جائے، کیونکہ اس کے الفاظ اس قدر پرشکوہ، پرشوکت اور اعلیٰ ہیں، اسے فتح و ظفر کی کلید قرار دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اس کو انہوں نے چھپانا تھا تاکہ اپنی خلافت کو 100 سال تک چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم آگے بڑھیں گے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہاں کچھ نئے سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے اینڈ میں فرمایا کہ یہ جو پیش گوئی ہے اس کی اہمیت کی خبر شاید جماعت احمدیہ کو بھی اس طرح نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو اس کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں میں آپ سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گی۔ یہ پیش گوئی جو ہر سال جب جماعت احمدیہ میں یوم مسلم موعود منایا جاتا ہے تو یہ پیش گوئی پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور لوگوں کو زبانی یاد ہے، حتیٰ کہ بچے بچیوں تک کو جب وہ ناصرات اور اطفال ہوتے ہیں یا بعد میں جب وہ لجنہ یا خدام بنتے ہیں، ان سب کو یہ پیش گوئی جو ہوتی ہے وہ رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب اپنی اسپیچز میں اس پیش گوئی کو پوری طریقے سے پڑھتے ہیں، اس لیے یاد سب کو ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ شاید اکثر لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، تو وہ اس کو منطبق کر چکے ہیں۔ ان کا آخری فائنل اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس پیش گوئی کے مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، لہٰذا اب اس کے بارے میں سوچتا کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے تو اس سوال کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں اگلی بات کرتی ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ وہ ایک پارسا طبع نیک اہلیہ سے اس وجود نے پیدا ہونا تھا، تو پارسا طبع نیک اہلیہ تیسری تو ان کی زندگی میں نہیں آ سکی، لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہ جماعت احمدیہ ہی ہے، وہ پارسا طبع نیک اہلیہ۔ تو اس میں اب یا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اب تک پارسا طبع رہی ہے یا ہے، اور نیک اہلیہ، چلو نیک اہلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے سبمسو رول ہوتا ہے جماعتوں کا اپنے ہیڈ کے مقابلے میں، تو اس لیے اس کو نیک اہلیہ سے لیکن نیک ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو، اور اگر یہ نیک اہلیہ، یہ نیک پارسا طبع جماعت ہے تو پھر تو ابھی کوئی خرابی ہی پیدا نہیں ہوئی، تو کسی مرسل کے آنے کی تو ضرورت نہیں بنتی، کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب گمراہی ہو تو تب مرسل آتا ہے۔ میرا خیال ہے اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ جی، بظاہر تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص، آپ تو جماعتوں کی بات کرتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ بیچارے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ معصوم بچے جو بڑے معصوم ہوتے ہیں اور نبیوں کی گود میں پلے بڑے ہوتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہ اگر نیکی کی طرف جائے گا تو نیکی کرے گا، برائی کی طرف جائے گا تو برائی کرے گا۔ اس سے میں نے ایک سورہ الاعراف کی غالباً ایک آیت میں نے کوٹ کی تھی کہ وہ ایک شخص کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے نشانیوں سے نوازا تھا، اور اللہ نے کہا فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے نوازا تھا کہ اس کے ہم مقام کو بلند کریں۔ وہ زمین کی طرف جھک گیا، اللہ کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جب جماعت چھوڑ کے گئے تھے تو اپنی اہلیہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ یقیناً پاک نیک تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے، اور مرزا صاحب تواتر کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، وسط صدی کے بیچ میں جو فساد برپا ہو جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک مسئلے کو، ایک مسیح، ایک مجدد کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ وسط صدی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدی کے وسط صدی میں
تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی 52 سالہ خلافت پھیلی ہوئی ہے، جس میں سارے فساد جو ہے کریٹ کیے گئے. وہ فساد کیا کریٹ کیے گئے ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں، اور بڑی جمبا صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے. تو یہ کہنا کہ پارسا تباہ جو ہے تو وہ تو پارسا تباہ نہیں رہی. تو میں اس سلسلے میں ایک اور الہام میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو میں اس کی طرف تھوڑا سا ذکر کروں گا تاکہ اس چیز کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی تقویت پہنچے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جب یہ الہام ہوتا تھا نا ذکی غلام کے بارے میں کہ اس کی پیدائش کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ایک الہام اور بھی ہوتا تھا. وہ یہ تھا کہ بیوی بیمار ہے. وہ کہتے تھے کہ بیوی جو ہے وہ سخت بیمار ہے. اب وہ یہاں پر جو بیوی کی جو سخت بیماری تھی وہ ظاہری حالت میں لے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی بچے کی پیدائش کے بھی الہام ہوتا ہے. تو میرا اس کے پاس ریفرنس نہیں، میں اس وقت ڈھونڈ نہیں سکتا تذکرہ میں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ بڑا بلکہ یہ جو ہے یہ میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں اس بر ملین صحاب لک غلام زکیہ. جب یہ بچے کی پیدائش کا الہام ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی مجھے ایک اور الہام بھی ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اے میرے خدا میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا اور بیماری سے تندرست کر. تو آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بچہ کے پیدا ہونے کے وقت کسی بیماری کا اندیشہ ہے. اب یہ بچہ کون سا ہے؟ یہ بچہ ہے ازبر ملین صحاب لک غلام زکیہ. وہ تو غلام زکیہ آپ کو ملا ہی نہیں، اور بیوی بھی آپ کی اس کی پیدائش کے بغیر بیمار نہیں ہوئی تھی. یہ آپ کی تیسری اہلیہ کی، جس کو اللہ 5 سال تباہ نیک اہلیہ فرماتا ہے، اس کی بیماری کا ذکر ہے. اس کے اندر سے جس بچے نے پیدا ہونا تھا اس وقت حالات کچھ ایسے ہی ہونے تھے جیسے وہ آپ کے سامنے جماعت احمدیہ میں نظر آتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے معاملے کے کلیئر کرتا ہے. اور ممکن نہیں ہوتا اللہ جو ہے جس شخص کے اوپر یہ الہام کرتا ہے جو اگلے وقت کے لیے اس کو سارا علم بھی دے. جی محترم، بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ اصل پروگرام جو آج ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں، نمبر 2 حدیث کی، اور نمبر 3 آپ نے مرزا صاحب کے الہامات کی روشنی میں آپ نے محترم غفار جمبا صاحب کو وہ سارے دعوے جو ان کے ہیں ان کا مصداق ثابت کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم، آپ نے پیشگوئیاں پچھلی دفعہ بھی بہت سی آپ نے بائبل سے، قرآن سے، حدیث سے پیشگوئیاں پڑھ کے سنائی، بہت زیادہ پیشگوئیاں سنائی. وہ پیشگوئیاں ہمیں بھی معلوم ہے ساری، تو ہم نے بھی وہ سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. پیشگوئیاں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، موجود ہیں، حق ہیں، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جمبا صاحب اس کے مصداق ہیں، کیونکہ اس وقت کئی اس کے دعوے دار موجود ہیں. احمد عیسیٰ بھی انہی پیشگوئیوں کا دعوے دار ہے. ریاض گوہر شاہی صاحب جو ہیں وہ بھی الہام الہی پا کر کھڑے ہونے کے دعوے دار تھے، اور ان کی بھی جماعت اسی طرح سے اب ان کی جگہ وہ یونس گوہر شاہی صاحب ہیں، کوئی وہ کام کر رہے ہیں. اور محترم زاہد خان صاحب بھی دعوے دار ہیں کہ جس آنے والے عیسیٰ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ میں ہوں. اور ناصر سلطانی صاحب بھی اس 15ویں صدی کے مجدد ہونے کے دعوے دار تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. تو میرا مطلب ہے یہ اتنے سارے دعوے داروں میں سے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ 1 بائی 1 کر کے جمبا صاحب کو ان پیشگوئیوں کا مصداق ثابت کریں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہم اور فروئی باتوں میں نہیں الجھتے، بلکہ آپ سے 1 بائی 1 ایسے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، چاہے آپ پہلے قرآن سے دیں یا حدیث سے دیں. جی، سب سے پہلی جو چیز ہے، ظاہر اگر آپ یا احمدی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسی پیشن گوئیاں ملیں جیسی پہلے کسی نبی کے حق میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی پیشن گوئیاں نہیں دی گئیں کہ جی محمد جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا وہ عرب میں ہوگا اور اسماعیل کے لڑی سے ہوگا اور جزیرہ نما عرب میں اترے گا اور جو ہے وہ یتیم ہو جائے گا. تو اس طرح تو پیشن گوئی نہیں ہوتی. کہیں تو آپ نے تقویٰ سے بھی کام لینا ہے، کہیں تو آپ نے وزڈم سے بھی کام لینا ہے، اور جو ہے کہیں تو آپ نے جو ان چیزوں کا سمجھنا ہے. تو پیشن گوئی تو میں تو ابتلا ہوتی ہے. پہلی جو چیز آپ سمجھ لیجئے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ اسے آپ اگر وہ سچا ہے تو آگے کوئی مسئلہ موعود نہیں ہے، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، پہلی چیز. پھر جمبا صاحب اب فارغ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز، اگر حدیث مجددین جو ہے وہ جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے تو 2 وجود یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں. ایک جمبا صاحب ہی فارغ ہو گئے اور دوسرے مرزا صاحب ہی فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، میں اگلے کلپ میں آتا ہوں.
تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جس تواتر کے ساتھ اپنی احمدیت کی کینوس میں ایک شخص کے آنے کا ذکر کیا، قدرت ثانیہ کا آغاز کرنے والا، اگر وہ بھی آغاز ہو چکا ہے، جیسے احمدی کہتے ہیں کہ جی قدرت ثانیہ کا آغاز جو ہے وہ خلافت احمدیہ ہے، تب جو ہے جمع صاحب فارغ ہو گئے، تب تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کسی آگے شخص کی۔ دیکھیے میں نے یہ اپنی پہلی ٹاک میں یہی کہا تھا کہ جمبا صاحب کو آپ مرزا صاحب سے الگ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ میں وہ ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور مجھے میرے آقا سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے جو ہے یہاں پر آقا اور غلام کے اندر دیکھتے ہیں وہ کیا مماثلت تھی۔ اگر ایک شخص کو مرزا صاحب کے دعوے سارے سمجھ میں آتے ہیں تو وہ معیار جو ہیں ہمیں یہاں پر بھی ڈالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم اس کے اوپر ہم ظاہر ڈسکس کر سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو حدیث مجد الدین بھی ملے گی، وہاں پر آپ کو جو ہے کیا نام ہے عیسیٰ کی وفات کو ثابت کر کے جو ہے اس میدان میں آنا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کہ امام مہدی اور مسیح کے بارے میں جو تھیں کہ وہ امام اول مہدی اول میں اور مسیح آخر میں ہوگا، وہ بھی آپ مرزا صاحب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم سب چیز اپلائی کرتے ہیں ایک مغل کے اوپر جس کا نام مرزا غلام احمد ہے، اور جس کی ماں کا نام چراغ بی بی اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ وہاں پر حکیم نور الدین اور مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین اور ایون اقبال کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں آج بھی وہی وزڈم اور وہی فراست اور وہی تقویٰ چاہیے ان پیشن گوئنگ کو، اس وجود کا سمجھنے کے لیے، ادروائز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگلے کلپ میں ہمارے ایک دوست خالد واسطی صاحب نے ایک پرفارما بنایا، اس میں لکھا کہ آپ اس طرح ثابت کریں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ وہاں پر جمبا صاحب کا نام ہٹا کر سے مرزا غلام محمد لگا دی جائے اور اس کو ثابت کیا جائے، جو چیزیں آپ وہاں لکھتی ہیں وہاں لکھیں گے ایگزیکٹلی بین ہی وہی چیزیں اگلے وجود کے اوپر پورا ہوتی ہیں، خواہ وہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا ہو، خواہ وہ حدیث مجددین ہو، خواہ وہ حالات ہوں، خواہ وہ جو ہے بائبل کی پیشن گوئیاں ہوں، وہ تمام چیزیں جو ہیں پوری ہوتی ہیں۔ اور میں اپنی پہلی ٹاک میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ مسیح احمدیوں کے لیے دو مسیح ہیں، ایک تو لل مہدی اللہ عیسیٰ جس کے مرزا صاحب بہت زیادہ مصداق تھے، ایک وہ ابن مریم ہے جس نے محمدی مریم کے بدن سے پیدا ہونا تھا، جو فرزند تھا آپ کا، جس کو آپ تلاش کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسرے دعوے داروں کو لے لیجئے، مثال کے طور پر ایک دعوے دار یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہے، تو میں تو اس کے دعوے پر نہیں غور کر سکتا، اس لیے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ قرآن کے باطل ایک بات کرتے ہیں، تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا دعوے دار یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن پاک جو ہے وہ 80% یا 90% تو جو ہے جبرائیل کا تھا، یا لکھا ہوتا اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام تو شاید 2-3% ہی ہو، تو اس کی بات کے اوپر بھی غور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے جو کسوٹی بنائی ہوئی ہے کسی بھی دعوے دار کو ماننے کے لیے، جو ہماری جو ہے آخری کسوٹی، وہ قرآن پاک ہے۔ اسی قرآن پاک سے ہم جمبا صاحب کے دعوے کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور اسی قرآن پاک سے ہم جو ہے خلیفہ ثانی کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرماتا ہے، آیت نمبر 159 ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئیں، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی ایک وجود میں آنا ہے، عیسیٰ کا نزول ہونا ہے۔ اسی چیز کا ذکر پیشگوئی مسلم موت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے یہ بات بھی سکھاتا ہے کہ جب وہ کسی موعود وجود کی خبر دیتا ہے، ازبر ملین صحاب و علاقہ غلام زکی، غلام زکی تجھے ملے گا، تھوڑا انتظار کر، تو وہ انتظار کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ مرزا بشیر محمود احمد 11 سال کا نوجوان لنگوٹی پہنے گھر میں گھوم رہا تھا، وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک ہمیں ایک کلیہ بتاتا ہے۔ وہ کلیہ کیا ہے؟ جو ہمیں جمبا صاحب نے دیا کہ ہر مبشر وجود بشارت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کامن سینس ہے، یہ دیکھیے، یہ تو بہت بڑی کامن سینس کی چیز ہے کہ بشارت کے بعد ہی وجود پیدا ہوگا، تو خلیفہ ثانی تو ختم ہو گیا۔ تو یہ وہی چیز ہے جو جسے جمبا صاحب اپنے حق میں، اور وہ علم جو ہم جمبا صاحب لے کر آئے خلیفہ ثانی کو باطل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے، بین ہی اسی طرح جیسے عیسیٰ کی وفات کو ایک شخص نے ثابت کیا جو اسے زندہ آسمان پر سمجھتا تھا، اور پھر وہ مسیح کا دعوے دار بنتا ہے،
تو ہم نے جو ہے یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد جو دوسری آیات ہیں اور احادیث ہیں جو اس لحاظ سے تو جمبا صاحب پہ نہیں اترتے کہ ان میں کہیں جمبا صاحب کا نام نہیں شامل، کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ ڈاور میں پلے بڑھے گا اور پھر ڈاور سے وہ جرمنی میں آ جائے گا، پھر وہ مسلم موت کو پہلے سچا مانے گا، پھر مسلم موت کو جھوٹا مانے گا، پھر جرمنی میں آ جائے گا، پھر دعویٰ کرے گا، پھر اس کا انکار ہوگا. تو ایسی چیزیں، ایسی پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں وہ جانوروں کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو ریشنل فینومنا ہے، جو خدا تعالیٰ کی وہ قوم ہے جس کو اس نے ریشنالٹی عطا کی ہے، ان کے لیے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی. جی محترم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس طرح اتنی واضح تو نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح ڈاور میں پیدا ہوگا پھر وہ یہاں سے جرمنی آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے. لیکن جو قرآن و حدیث میں جو ذکر ہوتا ہے، چلو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی اتنا واضح نہیں ہوتا. چلو پیشگوئیوں کے ٹھیک ہے، انسان ان کو سمجھ نہیں پاتا. اور بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھلا فرض کرو مسیح موت کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہوتا اور حدیث میں بھی نہ پایا جاتا تو پھر کیا تھا؟ صادق اپنے نشانوں سے شناخت کر لیا جاتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ کا ذکر بھلا پہلی کس کتاب میں درج تھا؟ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں، یاد رکھو خدا کی تازہ بتازہ گواہی صدق کی دلیل ہو سکتی ہے، صرف دعویٰ بلا دلیل صدق کے ہرگز دلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ جس دعوے کے ساتھ خدائی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا ہے اور خدا کے مواخذے کے قابل ہے. اس کے بعد بھی اور فقرات ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی بھی دلیل نہ ہو کسی کتاب سے، کچھ بھی واضح نہ ہو رہا ہو، تازہ بتازہ نشانات اس کے حق میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ برائے کرم ان نشانات کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیجئے تاکہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ان نشانات کی روشنی میں پرکھ سکے. شکریہ. دیکھیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ فرمانا بجا ہے کہ اگر مسیح موت کا ذکر نہ قرآن میں ہوتا نہ جو ہے احادیث میں ہوتا تو وہ اپنے نشانات اور دلائل سے جو ہے ظاہر اب وہ نشانات کون سے تھے جو حضرت مسیح موعود السلام نے ہمیں دیے تھے، آپ ان کے اوپر غور کیجئے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کلیے کو اگر ہم قانون بنا لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیچارہ نشانات کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ بری طرح سے ریجیکٹ ہو گیا. دیکھیے آپ ایک چیز نہ مت بھولیے کہ ہم جس وجود کے یہاں کا ذکر کرتے ہیں، جس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جو بڑی غربت، مفلسی اور بے کسی کی حالت کے اندر جو ہے یہودی نظام کے اندر نازل ہوا تھا. وہ نشانات کے ساتھ بھی آیا تھا، دلائل کے ساتھ بھی تھا، کتاب کے وہ تو ریجیکٹ ہو گیا. تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو یونیورسل نہیں بنا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جمبا صاحب کے جو نشانات ہیں، وہ سب سے بڑا نشان تو یہ ہے کہ انہوں نے اس عقیدے کو جس کے اوپر جماعت احمدیہ بیٹھی ہوئی 100 سال سے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، اور ان کے مولوی مربی گھر سے نہیں نکلتے. کیا اس سے بڑا کوئی نشان ہے؟ وہ جماعت احمدیہ جو اجرائے نبوت کے اوپر جو ہے دنیا کو فتح کر لیتی ہے، آج ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. انہوں نے آگے جن کو کیے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی چوڑے چمار قسم کے لوگ کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ الجھے رہیں اس بحث کے اندر، ہم اپنی گوٹے نہیں استعمال کریں گے. کیا یہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشان ملا تو وہ کیا تھا؟ آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ سارے سپولوں کو کھا گیا نا. تو کہ یہ آج جو عصا جمبا صاحب نے پھینکا ہے اس کے سامنے کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ کیا نشان نہیں ہے؟ پیشنٹ کو مسلم موت کو جو انٹرنل میٹر دے کر دفن کر دیا گیا تھا، اس میں ایک شخص جو ہے ایک نہایت ہی مفلس، جس کے بارے میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک معمولی انسان ہوگا اور بعض دھوکہ دینے والے خیرات سے قابل اعتراض ٹھہرے گا، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا ہے. مطلب کہ یہ اس سے بڑا نشان کیا ہوگا؟ یہ جماعت تو جو ہے ان کے پاس مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس شخص کو بلاتے، اس کو بٹھاتے، اس کے سامنے 4 مربی بٹھاتے، اس کا تو ستیہ ناش کر کے پھینکتے کہ چل نکل یہاں سے، تو کہاں سے مسلم بن بیٹھا. لیکن ایسا ہوئی نہیں. تو سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ اس نے اس دعوے کو جو ایک خلیفہ نے کیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. دوسرا سب سے بڑا نشان یہ ہے
کہ یہ جماعتی خلیفے جو حدیث مجددین کو فتنہ قرار دیتے ہیں، ان کو جو ہے سمجھایا کہ بھائی حدیث مجددین کا تو وہی مقام ہے جو مرزا صاحب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ وہ مجددین کا رنگ ہے، مجددین ہے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ نشانات دکھلائے ہیں جمعہ صاحب نے باقی اگلی کلپ میں، اور جو دوسرے نشانات دکھلائے ہیں جن کے سامنے کوئی نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا، آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی کسی مرسل کو بھیجتا ہے، جب کسی بشارت ہوتی ہے تو وہ وجود بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مرزا صاحب کے تمام بچے جو ہیں اس بشارت سے باہر نکل گئے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو پیشن گوئی مسلم موت کو ہمیں سنایا ہے، پڑھایا اور سمجھایا ہے، یہ تو پیشن گوئی ابن مریم ہے۔ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نشان دکھلایا؟ میں پچھلے دنوں رسالہ المعود جو کہ مولوی محمد علی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے بھی خلیفہ ثانی کو لکھا کہ میاں جی اس سے باز رہیں، مت جائیے اس طرف، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن محمد علی صاحب ایک بڑے بزرگ انسان تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ بھی نہیں تھی اس پیشن گوئی کے بارے میں، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تیسری اور چوتھی صدی کے سنگم کے اندر آئے گا اور مسیح مبارک احمد ہوگا۔ جنبہ صاحب نے تو ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ پیشن گوئی جو ہے ذکی غلام، وہ بے ذکی غلام وہ وجود ہے جو مریم علیہ السلام کو اللہ نے بخشا، ذکی غلام، جس کے بارے میں فرمایا کانا امرن مقضیہ، اے مریم فکر مت کر، یہ کام طے شدہ ہے۔ اللہ نے وہی چیز یہاں فرما دی، کانا امرن مقضیہ۔ کیا کبھی جماعت احمدیہ نے اس چیز کے اوپر کبھی غور بھی کیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جنبہ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ اس میں جو ذکر ہے کہ وہ اول و آخر و اعلیٰ جو ہے مظہر الحق والعلیٰ کان اللہ نزل من السماء، اس کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو شخص جو مسلم موت چلا گیا، 70 سال اس کے جاننے والے ایک لفظ نہیں اس کے اوپر بتا سکے ہمیں۔ انہوں نے پوری کی پوری کتاب ورچو از گاڈ جو ہے، جس کو وہ ایک نشان قرار دیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا نشان ہے، وہ کھلے گا کھلے گا انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ۔ اسی نشان کو جو ہے میں نعمت اللہ ولی کا قصیدہ پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مسیح کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار ہوگی، یہ وہی چمکتی ہوئی تلوار ہے جسے ورچو از گاڈ کہا گیا۔ تو یہ سارے نشانات ہیں، لیکن نشانات کے اندر جو ہے اسی کو سمجھ میں آتے ہیں جس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ نشانات اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دیتا ہے تو وہ نشانات جو ہیں اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جی موسیٰ کو تو عصا کا سانپ بن گیا تھا ویسا دے، یا پھر جو ہے عیسیٰ تو مردے زندہ کر دیتا تھا۔ اب مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تو مردے زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے، ہم تو روحانی طور پر اگر کوئی زندہ کرے تب بات بنتی ہے۔ اب دیکھیے اگلا وہ مسیح علیہ السلام نے کس طرح اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو نشان دیتا ہے تو وہ نشان اس کے وقت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی قوم کے بعد مطابق ہوتے ہیں، اس زمانے کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جنبہ صاحب کو جو علمی نظریہ ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے، بلکہ حضور کو بھی اس سلسلے میں وہ آئیں اور وہ اس میں بات کریں گے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں گے جس میں ورچوز گاڈ جو ہے اس کا ذکر ہو۔ تو یہ وہ نیکی خدا ہے کا تصور ہے، یہ وہ تصور ہے جو ادیان کو جو ہے وہ اکٹھا کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے قرآن پاک کے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی کہ اہل ایمان پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، اور پیشن کے مسلموں کا آخری پیراگراف آپ پڑھ لیجئے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر وہ اپنے نفس نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ تب مینس کب؟ جب قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تو وہ شخص تو جو ربوہ کے اندر پیدا ہوا، ربوہ کے اندر جو مسلم موت بیچارہ دفن ہے، اس کو تو کوئی 2 میل کے فاصلے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہاں پر کوئی مسلم موت بھی دفن ہوا ہے۔ تو یہ نشان ہے جنہوں نے اس چیز کو ثابت کیا اور اس جماعت کی آنکھیں کھول دی کہ بھائی تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، کس دجل کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اور کون سے دجل کے اندر تم پھنسے ہوئے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا نشان جو دیا ہے وہ یہی ہے نا، وہ قبروں میں جو دبے پڑے لوگ ہیں انہیں ایک زندگی کی آس دی ہے، ان کو ایک زندگی بخشے گا وہ۔ تو اس سے بڑا نشان اور کیا ہوگا؟ جی محترم، بہت شکریہ۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اصل میں میری بھی بہت سے لوگوں سے علمی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس موضوع کے بارے میں بھی کئی لوگوں سے جماعت احمدیہ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے،
محترم عبدالغفار جمبا صاحب کے اس دعوے کے بارے میں، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چلو اس حد تک تو ہم ماننے کو تیار ہیں کہ جمبا صاحب نے جو پاسٹ میں جا کے اور مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت کر کے یہ بتایا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ وجود نہیں تھے، اور اس کی نہ صرف دلائل کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں۔ باقی اگلی کہ اس حد تک تو بات ٹھیک لگتی ہے، چلو ہم نے مان لیا وہ روح القدس پا کر کھڑے ہو گئے، چلو یہ مان لیا وہ ذکی غلام ہیں، چلو یہ مان لیا وہ مسلم مود ہیں، لیکن ان کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ وہ جماعت احمدیہ کا جو نظام، ایک جابرانہ نظام جس نے لوگوں کو بالکل جکڑ لیا ہے آہنی پنجے کے ساتھ، اس کی ذرا خوب پٹائی کرتا اور آنے والا، اور اس کی جو کمزوریاں کمیاں تھیں وہ کھول کر بیان کرتا، تو وہ کام تو جمبا صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، ان سے اچھا شاید کوئی کر نہ سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آنے والے کی شخصیت جو ہے اس میں کچھ ایسی ایک کیا کہتے ہیں سختی ہوتی، اور ایک اس چیز کے بارے میں ایک روتھلیس قسم کا ایٹیچیوڈ ہوتا، تو وہ کام تو انہوں نے بہت اچھا کیا، حتیٰ کہ ایک آثار سے اس بات کے شروع ہو گئے کہ جماعت احمدیہ کا نظام جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا۔ باقی اگلی آڈیو۔ اور اس نظام کے نیچے دبے ہوئے جو لوگ جس طرح کراہ رہے ہیں، اور وہ سب جو ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن عہدیداروں کو اس بات کا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اب پر جو یعنی اشرافیہ ہے وہ اس احساس سے قطعی بے حس معلوم ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ جی خلافت جو ہے وہ 21ویں صدی تک اس کا مطلب ایک طرح سے ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، تو ڈاؤن فال ظاہر ہے کہ جو چیزیں 100-150 سال میں بنی ہوتی ہیں ان کا ڈاؤن فال بھی ایک دم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر اور باقی مختلف جگہوں پہ مسلسل ایسے پروگرام جو جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی میرا خیال ہے وہ لوگ بھی بہت ہرٹ ہوتے ہوں گے، اور انہیں بھی دکھ ہوتا ہوگا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اور تاریخ کے ماضی میں جا کر کھنگال کر وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور بعض مطلب شرمناک حد تک تکلیف دہ ہیں۔ تو یہی ایک چیز کے ڈاؤن فال ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی میں اگلی آڈیو۔ اور یہ بات مجھے کل ایک خاتون سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو اگر دلائل کے میدان میں کوئی اور فتح پا لیتا تو ہم کہتے کہ جماعت احمدیہ فتح پا لیتی تھی تو ہم کہتے تھے ہاں بھائی دلائل کے میدان میں کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اخلاقی موریلٹی کے میدان میں جس طرح سے شکست فاش ہو رہی ہے اخلاقیات کے میدان میں، اور جو منی میٹرز ہیں ان میں جس طرح کے اسکینڈل نکل کے سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ شرمناک اور تکلیف دہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پہ ان کے پاس کیا جواب بن پڑے گا۔ آئے دن مختلف جگہوں پہ غبن کے واقعات اور ظلم کے واقعات اور چندے کے معاملوں میں ہیر پھیر کے واقعات وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس حد تک تو چلو میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ
یہ نظام جو ہے یہ ایک بے حس اندھا بہرا گونگا نظام ہے جو جس نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے۔ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، جمبا صاحب نے بہت بڑا اپنا رول ادا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میں اپنا سوال پیش کرتی ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس آنے والے موعود مسیح ابن مریم کا انتظار 3 قوموں کو تھا، مرزا صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ میں ہوں، لیکن جمبا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صرف امام مہدی تھے، وہ آنے والا میں ہوں، یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان، ان 3 قوموں کو اس کا انتظار تھا آنے والے کا۔ تو اب عبدالغفار جمبا صاحب سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہاں تک ان 3 قوموں کو اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور پیغام ہے کیا، اور کہاں تک انہوں نے ان کو سیٹسفائی کیا ہے۔ یہ ساری جو اتنی آڈیوز میں نے کی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک حد تک ہم یہ مان لیتے ہیں کہ چلو وہ کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہ انہوں نے پورا کر دیا، لیکن باقی جو دوسرا حصہ ہے اور جو بہت مین اور بڑا حصہ ہے، اس پر آپ نے کس طرح پورا ثابت کریں گے؟ آپ کی جو پہلی آخری ویڈیو سے پہلے جو ویڈیوز ہیں وہ بڑا زبردست مضمون ہے، میں اس کے اوپر کچھ تبصرہ ضرور کروں گا، میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر ہم آخری ویڈیو کلپ کے اوپر آخری کلپ کے اوپر آئیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ احمدیوں کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا ہے۔ ان لٹیروں نے شمع جلائی اور مسافر سمجھا کہ یہی ہماری منزل ہے۔ اصل میں منزل تو قدرت ثانیہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سادات کا ٹولہ کہے کہ جی ہم جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سید آپ کی نسل سے مبارک سے ہیں، اور خود وہ ڈاکو ہوں، اور پھر وہ کہیں گے جی ہمیں مان لو، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بے نہیں، یہی چیز جو ہے ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے، اس کی وجہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خاص طبیعت ہے، جس کو اقبال، آپ نے شاید یہ نظم اقبال کی ضرور سنی ہوگی، اس کا نام ہے پنجابی مسلمان۔ اقبال فرماتے ہیں، اور اس میں ایسا لگتا ہے جیسے پوری جماعت احمدیہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ احمدی رہ چکے تھے، اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ دیکھیے، یہ سارے تعویلوں کے پھندے ہیں، سارے خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اس کی مثالیں جناب وہ ہاتھ جب مٹی پھینکی رسول اللہ نے، اللہ نے کہا یہ تیرا ہاتھ نہیں تو خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ ساری تعویلوں کے اوپر جو ہے نا، ساری وعد اللہ الذین کی آیت جو ہے وہ خلافت کے اوپر فٹ کر ڈالی، اور نظام جماعت جو ہے اس کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے، نظام خلافت، نظام جماعت، جماعت احمدیہ، اور ایسی ایسی تعویلیں گھڑی گئیں کہ لوگ ان میں پھنس کے رہ گئے سارے۔ تو اقبال جو فرماتا ہے نا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس وقت جو احمدیوں کو جو چاہیے، وہ جیسے فیض کہتا ہے نا کہ ہمت کفر، جرأت تحقیق، ذوق یقین، کیونکہ یہ احمدیوں کی حالت کو ایسا بنایا کیوں گیا؟ احمدیوں کی حالت کو ایسا بنایا اسی لیے گیا تھا کہ ایک شخص نے اپنے غلط دعوے کو رکھنا تھا، پھر کہنا تھا کہ کون ہے جو ماں کا لال جو میرے دعوے کے اوپر اعتراض کرے گا، خارج از نظام جماعت۔ دیکھیے، یہ اس کو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ضیاء الحق جو ہے وہ ملٹری کا چیف ہے، اور اس کے پورے ملک میں ہے، وہ پریزیڈنٹ بن چکا ہے ملک کا، وہ اپنے دعوے کو رکھتا ہے، تو کون ہے جو اس کے دعوے کو انکار کرے گا؟ آف کورس کچھ لوگ ہوں گے، فیض احمد فیض جیسے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں، میجورٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ اسی طرح کے ظلم جو ہیں وہ اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتہ تھا کہ دنیا آگے سے کیا ہونے والی ہے۔ آج کیوں احمدی جو ہیں سوشل میڈیا کے اندر کھڑے ہو کر بڑے فخر سے جو ہے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے جماعت کو چھوڑ دیا، پھر بڑے بڑے فخر سے قصے سناتے ہیں۔ یہ وقت ہے، اور جو ہے یہ اس کا جو ہے بموجب جو شخص ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، تو اس کا موجب تو جمبا صاحب ہی ہیں۔ کیا کسی شخص نے جمبا صاحب سے پہلے اتنی جرأت کی تھی جماعت کے اندر؟ تو یہ سارے بہت زبردست نشانات ہیں احمدیوں کے لیے۔ اب میں آخری کلپ کی طرف آتا ہوں۔
اچھا، پہلی جو چیز جو ہے، جمبر صاحب یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب جو ہیں صرف عمادی ہیں، وہ مسیح نہیں ہیں، بلکہ وہ مسیح موعود بھی مانتے ہیں، ان کو وہ مسیح موعود ہیں، ان کے دعویٰ غلط نہیں ہے، لیکن اس مسیح موعود کو ایک ابن مریم کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے۔ وہ ابن مریم جو ہے وہ اس نے آپ کے بطن سے پیدا ہونا تھا، جس کے بارے میں ایک بڑا زبردست الہام ہے فارسی زبان کا کہ زے درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم۔ یہاں پر اے مریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا مبارک بادت اے مریم، کہ عیسیٰ بعض میں آیت، یہ جو عیسیٰ بعض میں آیت ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح چراغ بی بی کا بیٹا جو ہے مسیح بنا، امام مہدی بنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک وجود کو مریمی مقام بخش کر اس کے اندر سے جو ہے ابن مریم کو پیدا کرنا چاہا، اور فرمایا کانا امر مقضیہ، یہ تو طے شدہ امر ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، دیکھیے جیسے کہتے مسیح مسلم فرماتے گئے تھے کہ میرے بعد مل جل کر کام کرو، دعاؤں کے ساتھ اس وجود کا انتظار کرو۔ اب اگر ساری جماعت دعاؤں میں لگی ہوتی، اور یہ جماعت کے جو ایڈمنسٹریٹو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، جب ان کی بات سمجھ میں آتی کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہاں یہ پیغام ہے، یہ لے کر آیا ہے، تو ہم ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے عالم اسلام کے اندر جو ہے آتے اور ان کو بتاتے کہ دیکھو مرزا صاحب کی صداقت کے نشان، تم اس کو گالیاں نکالتے ہو، دیکھو خدا تعالیٰ نے کس طرح جو ہے اس کی صداقت پر مہر لگائی ہے۔ تم کہتے تھے اس کی تیسری بیوی نہیں ہوئی، وہ جھوٹا تھا، مکار تھا، نعوذ باللہ، یہ تھی اس کی تیسری بیوی جماعت احمدی جو اس نے ہمیں آ کے سمجھایا۔ تم کہتے ہو خدا نے اس کو فرزند نہیں بخشا جس کے تھرو جو ہے غلبہ اسلام، تو یہ ہے وہ وجود۔ تو اس طرح آگے چلنا تھا بات کو۔ اب لیکن یہاں پر بین نہیں وہی معاملہ ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ظاہری حالت میں جو معاملات ہوئے ہیں، ہمیں بالکل وہی نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جب ہماری یہ باتیں بحث گفت و شنید جمبر صاحب سے ہوتی ہے، تو وہ اس میں برملا اظہار کرتے ہیں کہ اس بار وہ نہیں ہوگا۔ وہ فتوحات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فتح بعدہ مظر الحق ولا قان اللہ نزل من السماء، کہ وہ شخص تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا۔ تو ایک شخص ہے جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہے، جو مرزا صاحب کی ذریت سے ہے، اسے باہر نہیں ہے، زاہد خان صاحب نہیں ہے، گوھر شاہی نہیں ہے، سلطانی نہیں ہے، جس نے مرزا صاحب کی نبوت کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا، وہ وہی شخص ہے جس نے مرزا صاحب کی ذریت سے، یعنی کہ روحانی ذریت سے جنم لینا تھا۔ اب اس نے کام کیا کرنے ہیں؟ اس نے وہی کام کرنے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی مسلم موعود میں بیان فرما دی ہیں۔ یہ وہی کام ہے جس کو مرزا صاحب نے بذات خود انجام دینا تھا، جو ابھی تک پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، 100 سال کی خلافت کے باوجود یہ پینڈنگ میں یہ وہ کام خدا تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے کرنے ہیں۔ اب یہ کام کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس کس قوم کا پیغام پہنچا ہے، تو میں اس کا اگلی کلپ میں آتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں قرآن پاک کی ایک آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میرا ایک دماغ جو ہے ایک کسی طرف چلا گیا۔ ایک صاحب نے ایک سوال پیدا کیا، ریز کیا کہ جمبا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پینڈیمک جو ہے ان کے حق میں ایک نشان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برازیل میں کون سا شخص ہے جو جمبا صاحب کا جس نے نام بھی سنا ہوگا اور وہ مر رہا بیچارہ، یا اس کو وہاں پر اس قدر لاسز ہو رہے ہیں۔ ہم عجیب سی حکمت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ میں ایک آیت میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تھے تو ان کے اتنے لمبے عرصے کے بعد جب اللہ نے عذاب بھیجا تو وہ اس نے تو پتہ نہیں کتنی لینڈ کو جو تباہ کر ڈالا، اور ان بیچارے لوگوں کو بھی تباہ کر ڈالا جس کا انہوں نے ذکر تک نہیں سنا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی بھی قوم کے معاملات ہوتے ہیں، مرسل کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی اپنی قوم کے انکار اور ایکسیپٹنس کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ دوسری قوموں کا ساتھ جو روا سلوک کیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمبا صاحب کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ اس وقت احمدیہ جماعت پہ تو کم و بیش یہ پیغام پہنچ چکا ہے، بڑی شدت سے پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کتنے لوگ ہلے ہیں تو بہت کم ہے، کیونکہ یہ مردہ لوگ ہیں، لیکن اللہ ان کو جو ہے زندگی بخشے گا۔ اسی طرح یہ معاملات جو ہے مسلمانوں میں بھی جائیں گے، کیونکہ وہ بھی دیکھیں ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے چینی تو پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، یا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے بخش دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑے عذاب اور ٹرائل اور میں ڈال کر لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو تبدیل کرتا ہے۔ اب یہ اللہ آگے کیسے کرے گا تو یہ وہی بہتر جانتا ہے، اس میں کہنا بڑا مشکل ہے۔ اور جہاں تک قوموں کے پیغام کا تعلق ہے تو ظاہر ہے جمع صاحب کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ
نظریہ جو ہے یونیورسٹیز کی زینت بنے گا جب وہ پبلک ہوگا تو ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا اس کا، اور وہ جو ہے معاملات آگے کو کھلیں گے اور جو سعید لوگ ہیں اس طرف رجوع کریں گے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر کمنٹس کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ جی محترم چودھری صاحب، یہ بات آپ نے درست فرمائی کہ اگر مطلب ہے کہ جمبا صاحب کو یا جو بھی میرا مطلب یہ دعویٰ انہوں نے جو کیا اس کو جماعت احمدیہ اون کر لیتی تو یہ مرزا صاحب کی صداقت پر ایک بہت بڑا نشان بن جاتا ان کی صداقت کا، کہ دیکھو انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی اور اس کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اور جس کو انہوں نے اس پیشگوئی کے طور پہ پیش کیا وہ اب میرا مطلب ہے کہ ان کے اوپر الزامات کی اتنا زیادہ بچھاڑ ہے، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے اس کے بعد ان کو تو پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جس طرح مرزا صاحب جو تھے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی صداقت کا ایک نشان بن کے آئے تھے کہ تم میں ضرور ضرور امام مہدی نازل ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کر کے یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن افسوس نہ ہو سکا۔ تو قدرت کو پتہ نہیں کیا منظور ہوتا ہے۔ تو اب میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو آگے کوئی روشنی نظر آتی ہے، کیونکہ جمبا صاحب کے مرزا مسرور احمد صاحب کو دیے گئے مباہلے کا بھی ایک تو کوئی خاص واضح نتیجہ اب تک برآمد نہیں ہوا، تو دوسرا یہ ہے کہ مسلسل تلخ کلامی کی وجہ سے جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ عالمگیر کے درمیان ایک بہت وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں کسی طرح اس خلیج کو پاٹا جا سکے گا کبھی؟ نہیں، یہ جو ہے خلیج نہیں ختم ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ خلیج جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ایک آپ نے دیکھا ہو نا، ایک سائنس میں ہم ایک چیز پڑھتے تھے، ایک محلول، ایک منحل، ایک سولوشن اینڈ سولونٹ ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، سولوشن اینڈ سولونٹ۔ جو طاقتور محلول ہوتا ہے اسے سولونٹ کہتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کی طرف نفوذ کر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جو سعید لوگ ہیں وہ نفوذ کر جائیں گے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ قطع نظر اس بات کے کہ جمع صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیے کہ احمدی لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اگر صرف دو ایسی حقوق ہیں جو اپنے احمدیوں کو دے دے تو یہ جماعت 25-30 سال میں ایک نسل کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ دو جو ہیں حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق اگر جماعت احمدیہ ہر احمدی کو یہ دے دے کہ ہر احمدی لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے اہل کتاب میں جہاں چاہتا ہے وہاں شادی کر سکتا ہے، جماعت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ جماعت کا مربی نکاح پڑھائے تو جماعت کا مربی جو ہے وہ ہم دے گی جماعت جو بھی فیس لے گی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اور کسی شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس کے نکاح میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، کوئی منع نہیں کرے گا، اس کو وہی رائٹ حاصل ہوں گے جو خلیفہ کے بیٹے کو یا بیٹی کو حاصل ہیں۔ اور دوسرا رائٹ جو حق ہے وہ یہ دے دے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی بھی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو جماعت احمدیہ اس کے جنازے کو خراب نہیں کرے گی۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو احمدیہ قبرستان میں دفن کیا جائے، خواہ اس نے چندہ پے کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ احمدی ہے تو وہ احمدیہ قبرستان میں جائے گا، اور ہر وہ شخص اس کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، خواہ وہ جو ہے جماعت سے نکلا ہو یا خارج ہو یا جو اس نے باہر شادی کی ہو، تو وہ جماعت کا معاملہ اس میں کوئی دخل انداز نہیں کرے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ جماعت جو ہے اس کا جنازہ مربی پڑھائے تو جماعت اس کے جو ہے اتنے پیسے لے گی وہ اس کے جو ہے سروس پرووائڈ کرنے کے۔ تو میں سمجھوں یہ دو حقوق ایسے ہیں، اگر یہ جماعت احمدیہ کے افراد کو مل جاتے ہیں تو یہ جماعت ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ صرف وہی لوگ ہیں جن کے جو 20% لوگ ہیں جن کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، 20% لوگ ہیں جن کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، جن کے باپوں کی جو ہے قربانیاں ہیں اور ان کے باپوں کی قربانیاں تھیں، جو نظارتیں سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عمارتیں سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے ہیں۔ باقی جو ہے نا، باقی سب جو لوگ بیچارے ہیں وہ اسی راستے سے نکل جائیں گے، کیونکہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، دیکھیے ہم ہندوستانی لوگ ہیں،
ہمارے اندر جو مذہب ہوتا ہے وہ ایسے چپکا ہوتا ہے کہ اگر ہم جب اس کو اتارتے ہیں، جیسے آپ کے جسم پہ زخم بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا پٹی لگی ہوئی ہے، جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو جل جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو پٹیاں کی جاتی ہیں، جب وہ پٹیاں اترتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ آہستہ 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 پٹیاں اترتی ہیں۔ یہ جماعت، نظام جماعت، خلافت کا نظام، عہدیدار، یہ بھی ایسی ہی پٹیاں ہیں جن کو اتارتے تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑے آہستہ آہستہ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا تھا، میں اگر شعر غلط پڑھوں تو معاف کیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آشیاں لٹ گیا گلستان جل گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے۔ دیکھیے ہمارا آشیاں، ہمارا گلستان تو اسلام تھا، ان لٹیروں نے لوٹ ڈالا نفرت پیدا کر کے۔ ہر شخص جو مولوی ہے داڑھی لمبی، وہ پتہ نہیں ظالم ہے یا کیا ہے۔ آشیاں لٹ گیا گلستان جل گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، اتنے مانوس ہم سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ جنہوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے، یہ جو سیاد ہیں سارے، امیر صاحب، غریب صاحب، فلانے صاحب، ٹمکانے صاحب، یہ نیٹ ورک جو ہے، اتنے مانوس ہم سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے تو کئیوں کو آپ نے بھی مرتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو میں نے بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے اسی مضمون کے ایک شعر میں کچھ ایسے کہا تھا کہ ایسے طائر بھی ہیں جو خود اپنے ہی آشیاں کے تنکوں میں محصور ہیں، ان کی بگڑی بنا میرے مولا۔ اگلا شعر اگلا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ایسے طائر بھی ہیں جو کہ خود اپنے ہی آشیاں کی تنکوں میں محصور ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے اشعار کا غلط استعمال کرتا ہوں۔ اصل میں طائر تو احمدی ہیں جو کہ خود اپنے ہی آشیاں کے تنکوں میں محصور ہیں، اپنی جماعت کے نظام یہ تنکے ہیں جس کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ان کی بگڑی بنانے کے لیے بھی تو کوئی شخص چاہیے نا۔ تو آج ہماری حالت یہی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے کلپس میں ان کا نقشہ کھینچا ہے، ساری دنیا کے اندر ہماری حالت بڑی خراب ہے۔ صرف ایک طبقہ ہے جو اس سے پورا کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جن کے اکاؤنٹس پاناما تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، پیسے کی ریل پیل۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک آصف زرداری نہیں، کئی آصف زرداری یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے احمدیوں کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ ہم کہاں بیٹھے کہاں ہیں۔ اگر اگلے کا دعویٰ سمجھ نہیں آتا تو آپ یہ دیکھیے آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ جی محترم، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ قسم کے فیکٹس ہیں جن سے احمدی لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں چراتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باوجود سب کچھ جانتے بوجھتے بھی بس اس نظام کا دفاع کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ بھی غلط ہے تو پھر ہم کہاں جائیں۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسی جگہ لے آئے ہے کہ جس کو کہتے ہیں قافلہ اندھیرے میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گی کہ آپ غیر جانبدار ہو کر یہ بتائیں کہ یہ جو نظام ہے جماعت احمدیہ کا، خلافتی نظام، جماعتی نظام، یہ دنیا پر احمدیت کو غالب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جیسا کہ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ 300 سال میں یہ غلبہ مکمل ہو جائے گا اور دنیا میں ہر طرف احمدی ہی احمدی ہوں گے، دوسرے لوگ خال خال رہ جائیں گے جیسے کہ یہودی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کہ اس نظام میں یہ دم ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس نظام میں یہ دم ہے۔ یہ نظام جو ہے وہاں پر ٹھیک ہے، دیکھیے یہ نظام جو ہے وہی نظام ہے۔ آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا وارث، اس میں ایک وڈیرا ہوتا ہے چودھری حشمت، اس کا ایک ڈائلاگ آپ کو میں جو مجھے بہت پسند تھا وہ یہ تھا کہ وہ چودھری علم دین سے کہتا ہے کہ اوئے علم دینا ماسٹرا، کمیار دا پتر کمیاری رہندا، تو انہوں جنی مرضی تعلیم دے دے وہ کمیار دا پتر کمیاری رہے گا۔ پوری نظام جماعت کی جو فلسفی ہے نا وہ اس جملے کے اوپر ہے کہ کمیار دا پتر کمیاری ہے، اور دوسرے جو اعلیٰ نسلوں کے ہیں جنہوں نے کی خدمت کی، وہ یہ نظام نہیں آج کے زمانے میں یہ نظام نہیں چل سکتے۔ دیکھیے رائل فیملی میں سے ایک شہزادہ جو ہے پرنس ہیری، وہ ایک بلیک عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، رائل فیملی بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے پاس بھی جو نظام ہے ویسے ہی نظام ہے، جبر کے اوپر کنٹرولنگ نظام ہے۔ آج کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے۔ آج وہ نظام جو وڈیرا شاہی نظام ہے جو سندھ کے وڈیروں کے پاس ہے، وہ سندھ میں اور پاکستان میں بھی دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی بھی انفارمیشن ریلیز ہو جاتی ہیں، کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو آج کے ڈیجیٹل ایج کے اندر جو ہے یہ نظام نہیں چل سکتا یہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا۔ دیکھیے اس وقت جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم تو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹرن نیشنز کے اوپر. ہماری اپنی کوئی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی انوینشنز تو دور کی بات ہے. ہمارے اخلاقیات کا فقدان اتنا زیادہ ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کو متاثر ہی نہیں کر سکتے مغرب کے اندر. تو یہ نظام سوال ہی پیدا نہیں چل سکے. ہاں, اس نظام نے جو بنیادی غلطیاں کی تھیں, وہ بنیادی غلطیوں کا خمیازہ آج یہ جماعت جو بھگت رہی ہے. بنیادی غلطیاں کیا کی تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے سیاست کے اندر گھس جاتے ہیں, آدھے اس پارٹی میں ہوتے ہیں, آدھے اس پارٹی میں ہوتے ہیں, اپنے بندے بس فٹ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے پاکستان میں بھی ایسا کیا. پھر دوسرا یہ کہ جو ہم نے کام شروع کیے تھے اخراج اور مکاتے کے, آج وہی چیزیں مسلمان کر رہے ہیں. یہ 1974 کا جو آرڈیننس ہے اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے. آج سے پہلے صرف جماعت احمدیہ اخراج کرتی تھی من حیث الجماعت, اور جس کو خارج کرتی تھی اس کو ترسا کے مار دیا جاتا تھا. پھر یہی کام مسلمانوں نے کیا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کو کرنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں, وہاں تک نہیں پہنچے ابھی بھی. پھر بھی تو یہ نظام جو ایک ڈس فنکشنل نظام ہے, یہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ خاندان مسیح اور خاندان خلافت کی حفاظت کرنا ہے, اور یہ دیکھتے رہنا ہے کہ کون جاگ رہا ہے. جو جاگے گا اس کو واپس اسی قبر میں گھسیڑ دیتے ہیں. تو یہ آج کے زمانے میں یہ نہیں چل سکے گا, سوشل میڈیا کے زمانے میں. اور ظاہر ہے ابھی آپ کو آئندہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو یہ تنگ کے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے, بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ ظلم کے اوپر نظام نہیں چل پاتے, اس کو رکنا ہی ہوتا ہے. یہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا. دیکھیے یہ نظام جو ہے نا, میں اگلی تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا فردر ایک کلپ کے اندر. دیکھیے وہ شخص جس کو یہ مسلم موعود مانتے ہیں وہ اتنا شاطر انسان تھا کہ وہ 1923 کے لگ بھگ اٹھتا ہے اور اٹلی جاتا ہے مسولینی سے ملنے کے لیے. مسولینی کون تھا؟ ایک ڈکٹیٹر تھا, ایک ڈکٹیٹر جس کی لاش پر 3 دن اٹالین تھوکتے رہے تھے. ان کو اس کی پالیسیاں پسند ہیں, ہٹلر کی پالیسیاں پسند ہیں, ان کو اپنایا جا رہا ہے. گستاپو جو تھا, جو نظام بنا تھا, وہ سارا ہے ان کے پاس ہے. تو یہ جب چیزیں ایکسپوز ہوں گی اور جب پبلک میں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے لوگ جو ہیں دوسرے اٹھیں گے احمدیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. کیونکہ احمدیوں کی حالت آج ایسی ہے جیسے اسٹاک ہوم سنڈروم جسے کہتے ہیں نا, اسٹاک ہوم سنڈروم 1974 میں اسٹاک ہوم سویڈن میں ایک جگہ ڈکیتی پڑی. جو ڈاکو تھے انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا, اور جو یرغمالی تھے ان کے سامنے جب ڈاکوؤں نے اپنا موقف پیش کیا تو یرغمالیوں نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے اور باہر کی دنیا کو کہا کہ یہ ڈاکو بالکل ٹھیک ہے, تم ان کوئی باتیں مطالبات مانو اور ہماری فکر مت کرو, ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی جس کو بعد میں اسٹاک ہوم سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے. احمدی بھی اسی طرح کی بیماری کے ایک بہت بڑے ویریئنٹ میں مبتلا ہیں. میں اسے کہتا ہوں خلافت سنڈروم ہے یہ. اور یہ خلافت سنڈروم جو ہے بحیثیت ہندوستانی ہمارے اندر ویسے ہی رچا بسا ہوا ہے. تو جس دن ظاہر ہے جب باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ تماشے کیا کیے گئے ہیں, ظلم کیا کیے گئے ہیں, تو آف کورس جو ہے لوگ انٹروین کریں گے. اور یہ چیزیں اب میڈیا میں آ رہی ہیں, جرمنی میں بھی آتی ہیں, انگلینڈ میں بھی میڈیا بازوں کا آتی ہیں کہ کس طرح احمدیوں کے رائٹس کا استحصال کیا جاتا ہے ان کے اپنے سسٹم کے اندر. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں کھلیں گی اور دنیا کو جو ہے صحیح اسلام اور صحیح احمدیت کا پتہ چلے گا. اس احمدیت کا پتہ چلے گا, اس اسلام کا پتہ چلے گا جو مرزا صاحب لے کر آئے تھے. میں یہاں اس وقت محترم ایم چودھری صاحب کی اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں, اور یہ بالکل اپنی تحقیق کے انوسار بھی بتاتا ہوں کہ احمدی جماعت نظام کبھی بھی اس بات کو الاؤ نہیں کرے گی کہ احمدی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ احمدی جماعت سے باہر کہیں بھی شادی کریں, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اور میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ اگر یہ غلطی سے اس نظام کو کھول دیتے ہیں تو باقی میں ہی شاید کچھ نہیں رہ جائے گا. اور اس کے جو پلس اینڈ مائنس پوائنٹس ہیں وہ خیر ڈسکشن کا میٹر ہے. بٹ ڈاکٹر ایم چودھری صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ احمدی نظام جماعت کا ایک ستون ہے, یہ ایک پلر ہے, اس بات کو باؤنڈیشن رکھنا. شکریہ, جزاک اللہ. جی فیصل بھائی, میری بھی اور بھی بہت سے لوگوں کی یہ شدید خواہش ہے کہ آپ اس گروپ میں جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے اور خلافتی نظام اور جماعتی نظام جو کچھ بھی ہے, اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کے ممبران کو کھلی دعوت دیں
کہ وہ آ کر اس نظام کو پروٹیکٹ کریں اور اس کے حق میں دلائل دیں کہ اس نظام کا شکایت کرنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن اس سے بینیفٹ کیا کبھی کسی عام انسان کو، عام احمدی کو ہوا ہے؟ عہدیداروں کو اگر بینیفٹس ہو رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام احمدی جو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اور بہت سادہ ہے اور معصوم ہے، اور بہت سے ان میں سے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کو اس نظام کے ساتھ جڑے ہونے سے کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس بارے میں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کسی احمدی کو دعوت دیں اور ان کے ساتھ پھر چودھری صاحب یا عبد القدیر صاحب یا طارق چوہان صاحب بات کریں، اور آپ خود بھی بات کریں۔ عجیب اگر میم انشاءاللہ اس بات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احمدی جماعت کے لوگ آگے آئیں اور بات چیت کریں، اور اگر احمدی جماعت کے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں احمدیز نظام پہ بات کرنے کے لیے، یا جو شکایات ہمیں پوری دنیا سے موصول ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، وہ ہم سب سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا فرسٹ پریفرنس احمدی جماعت کے لوگ ہی ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ہمیں پازیٹیو ریسپانس نہیں ملتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ پھر ہم اصلاح پسند جماعت کے ممبر سے رابطہ قائم کریں گے اور ان سے ہم فائنڈ اور فیکٹس پتہ کریں گے۔ شکریہ۔ جی محترم چودھری صاحب، بہت ہی آپ کے ساتھ تبادلہ خیال جو تھا وہ بہت ہی آئی اوپنر تھا، اور سچی بات ہے میں نے بھی جو اپنا موقف یہاں پہ رکھا وہ بالکل آنیسٹ موقف ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں، اور جس حد تک میں سمجھتی ہوں کہ جمبا صاحب جس کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے بخیر و خوبی سر انجام دیا۔ باقی کی ابھی مجھے نہیں پتا وقت کیا ثابت کرے گا، شاید وقت ثابت کر دے، شاید نہ کر سکے ان کے باقی دعویٰ جات کو، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر آنیسٹلی اپنے جو نظریات ہیں اور ان چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے ایک آڈیو ضرور پیش کرنا چاہوں گی جناب خالد واسطی صاحب کی، جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے، تو وہ ایک سوال کا جواب آپ سے چاہتے ہیں، تو اس کا بھی آپ جواب دے دیجئے۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کی جو ہماری علمی گفتگو ہے انشاءاللہ آپ سے یا آپ کی جماعت کے باقی ممبران سے بھی چلتی رہے گی، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے، چودھری صاحب نے یہ موضوع قبول کیوں کیا تھا کہ وہ جمبا صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق قرار دیں گے قرآن، حدیث اور تحریرات مسیح موعود علیہ السلام کی روح سے؟ اگر یہ کر نہیں سکتے تھے ثابت تو انہوں نے یہ موضوع کیوں لیا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے یہ مطالبہ اعظم سیفی صاحب سے کیوں کیا کہ وہ مصداق ثابت کریں قرآن، حدیث اور تحریرات مسیح موعود کی روح سے مرزا بشیر الدین محمود کو، جو کہ انہوں نے کیا اور اب بھی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث اور تحریرات مسیح موعود علیہ السلام سے دلائل دے کے مرزا بشیر الدین کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چوئی صاحب نہیں کر پا رہے تو انہوں نے یہ موضوع کیوں لیا تھا؟ جناب محترم عزت مآب واسطی صاحب، آپ سے کیا بحث کریں؟ آپ کو تو پچھلے 10 سال میں ذکی غلام اور وجی اور پاک لڑکا کا ڈفرنس سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ ایک وجود ہے یا دو وجود ہیں۔ آپ کے آقا برملا کہتے ہیں کہ یہ دو وجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ذکی اور پاک غلام جو ہے وجی اور پاک لڑکا کی ایک صفت ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ میں لگے گی؟ آپ کو حدیث مجددین بتائی، وہی حدیث مجددین جس پر مرزا صاحب نے اپنے دعوے کو ثابت کیا اسی سے جمبا صاحب ثابت کرتے ہیں۔ آپ کو سورج اور چاند گرہن کو رمضان کے مہینے میں ثابت کیا، دکھایا مرزا صاحب نے، اور یہاں جمبا صاحب بھی دکھا رہے ہیں۔ وہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی امام مہدی جس نے کہ ذریت فاطمہ ہونا تھا، وہاں پر وہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ یہاں جمبا صاحب جو ہیں جنہوں نے اس وجود کو جس نے جو آپ کے بقول مرزا غلام احمد کی ذریت سے جسمانی ذریت سے ہونا تھا، انہوں نے ثابت کر کے دکھایا وہ وجود ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو جو ہے قرآن پاک کے اوپر لے کر گئے، ہم نے آپ کو سمجھایا کہ
مبشر وجود بشارتوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، پہلے لنگوٹی پہن کر نہیں گھوم رہے ہوتے، وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں لگی۔ پھر ہم نے آپ کو یہ قرآن پاک سے یہ سمجھایا کہ یہ پیشن گوئی مسلم موعود جو ہے یہ پیشن گوئی عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن آپ کے پلے ککھ بھی نہیں پڑا۔ پھر ہم نے آپ کو مرزا صاحب کے الہامات کی روشنی میں یہ بتایا کہ مرزا صاحب محمدی مریم کے مقام پر کیوں رکھے گئے تھے، پھر یہ کیوں فرمایا اللہ نے مرزا صاحب کانا امرا مقضیہ، یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں لگی۔ پھر ہم آپ کو دوبارہ قرآن پاک میں سورہ مریم پر لے کر گئے کہ جناب وہ ذکی غلام جس کی مریم کو خبر دی تھی وہی مرزا صاحب کو خبر دی گئی، وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں لگا۔ پھر ہم آپ کو لے کر گئے سورہ آل عمران کے اندر۔ سورہ آل عمران میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مریم جب وہ پیدا ہو رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جو عیسیٰ ابن مریم جو یہودیوں کا نجات دہندہ ہوگا، لیکن وہ مریم پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا بین ہی یہی واقعہ جو ہے ہندوستان میں بھی ہوا، اور مرزا صاحب جو اپنے آپ کو مسیح ابن مریم سمجھتے رہے، اللہ ان کو مریم کہہ کے پکارتا رہا، اور اللہ نے ان کے اندر سے جو ہے اپنے زمانے میں ابن مریم کو پیدا کرنا تھا۔ ہم نے آپ کو حوالہ جات دی ہے اس مسیح کے، وہ یاد رکھو جس عاجز کی ذریت میں سے ہے، لیکن آپ کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ہم آپ کو قرآن پاک میں دوبارہ لگے گئے سورہ نساء آیت نمبر 159 پر، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، کہ اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا۔ پھر ہم نے آپ کو یہاں پر بس سمجھانے کی کوشش کی کہ پیشن کوئی مسلموں کے آخری پیراگراف پڑھیں، وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ہم آپ کو بائبل میں لے کر گئے، پھر ہم نے بائبل سے ثابت کیا کہ یہ آج وہ وقت ہے جس میں بائبل کسی کے نازل ہونے کی خوشخبری دے رہی ہے، لیکن وہ آپ اس طرف بھی جانا آپ نہیں گئے۔ ہم نے آپ کو رسالہ الوصیت پڑھایا اور سکھایا، وہاں پر ایک روح القدس کا ذکر ہے، درجنوں کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے اس وجود کا انتظار کرتے رہو جس کا وعدہ ہے، وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب میں نہ جاؤں، جب میں جاؤں گا تو اس کو تم بھیج دوں گا، اس مددگار کو۔ وہ اپنی پاپائیت کو لے کے بیٹھ گئے۔ یہاں پر آپ لوگ جو ہیں مرزا صاحب نے آپ کو اس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس وجود کے منتظر رہو اور دعاؤں میں لگے رہو، وہ نہیں آئے گا جب تک میں نہ جاؤں، جب میں جاؤں گا تو وہ آ جائے گا۔ تو آپ یہاں پر اپنی قادیانی خلافت بنا کر جو ہے تماشے کرتے رہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ حدیث مجددین جو ہے وہ فتنہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ وہی حدیث ہے جس کے اوپر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس میدان پہ قدم رکھا تھا، روحانیت کے میدان میں، وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آپ میرے بھائی کیا چاہتے ہیں یار، کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کچھ تو سمجھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اندر جو ہے اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ سمجھ سکیں۔ آپ کی سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب آپ کا خارج از نظام جماعت کا پروانہ آپ کے ہاتھ پر ہوگا، تب شاید آپ کے سمجھ میں لگ جائے، اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ ایک خوبصورت اگزامپل ہیں اس سنڈروم کی جس کو میں اکثر جو ہے ای میل فورم میں بیان کرتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ محترم اور معزز ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیور ڈسکشن گروپ ایک انٹرنیشنل ڈیموکریٹک گروپ ہے، اور فیصل بھائی نے اس کی یہ شناخت برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اس میں جو بھی ڈیبیٹس رکھی جاتی ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہیں یا انٹرویوز اور سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر مکتب فکر کو اپنی سوچ کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم ملے۔ پیور ڈسکشن کی انتظامیہ اگر کسی مسلک کے نمائندے سے سوالات کرتی ہے تو اس کا مقصد اسے جھٹلانا یا اس کے مخالف کیمپ میں بیٹھنا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر یا مسلک کے نمائندے سے مزید سوالات کر کے اس کے نقطۂ نظر کو ہر پہلو سے پرکھا جائے، اور جو گوشے چھپے رہ گئے ہیں ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ باقی اگلی آڈیو میں۔ محترم ممبران، پیور ڈسکشن کا مقصد تحمل کے ساتھ دوسرے فریق کی سوچ کو سننے اور برداشت کرنے کے مزاج کو فروغ دینا ہے۔ اس لیے براہ کرم سوچ کے کینوس کو وسیع کیجیے
کسی کے اظہار خیال یا سوال کو سن کر اسے اپنے دل و دماغ میں دشمن کے مقام پر بٹھا کر سنگ باری نہ کیجیے اور نہ ہی دوست سمجھ کر پھولوں کے ہار پہنائیے۔ انسان جامد پتھر نہیں ہوتے بلکہ زندہ جیتے جاگتے انسانوں کی سوچ و فکر ترقی پذیر ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ زندگی ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں کئی انجانے موڑ آ جاتے ہیں جو چشم حیرت کو وا کر جاتے ہیں۔ بیاباں دور تک میں نے سجایا، بیاباں دور تک میں نے سجایا، مگر وہ شہر کے رستے سے آیا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، بہت بہت شکریہ۔ جی میرے خیال میں آج کے حساب سے گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی بھی دی اینڈ تو نہیں ہوتا، ان کا چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال آلموسٹ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تو کافی کھل کے بات چیت ہوئی ہے محترم چودھری صاحب سے۔ میں تہہ دل سے چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی حوصلے اور تحمل سے میرے بعض سخت باتوں کا بھی جواب دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی مزاج جو ہے یہ ہمیں اپنے یہاں پیور ڈسکشن گروپ میں رائج کرنا ہے، اور کہ ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو نو پرابلم، قدرت نے سب کے ذہن یکساں نہیں بنائے، جس طرح لوگوں کی شکلیں نہیں ملتی، آوازیں نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، اسی طرح چیزوں کے بارے میں آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی آراء کو خوش دلی اور حوصلے کے ساتھ سننا اور برداشت کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور فیصل بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس سارے کچھ کو ارینج کرنے میں مدد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں علمی سطح پر بات چیت کریں اور ان کے جو سوچ ہے اور ظرف ہے، برداشت ہے، وہ وسیع ہو۔ تو بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا۔ مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی مشترکہ ایفرٹ ہے اور کوشش ہے، ہماری مینجمنٹ ٹیم، ہماری ایڈمنس ٹیم، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کے سبھی ممبرس۔ خدا سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ پیور ڈسکشن گروپ این انٹرنیشنل ڈیموکریٹک گروپ، اللہ کی عنایتیں برکتیں ہیں اس پر، پنجتن پاک کا دست شفقت ہے، لارڈ جیسس کرائسٹ کی بلیسنگز ہیں، گرو نانک دیو جی کی کرپائیں ہیں، برہما وشنو مہیش جی کا آشیرواد ہے، اور فاطمہ امیر کی مہک سے مہکتا ہوا پیور ڈسکشن گروپ انڈر دا مینجمنٹ آف سنگل ایڈمنشپ آف این انڈین سٹیزن امیر فیصل with reserved admins team, a dedicated management team and all respected members.